बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें मिल रही हैं मतलब मुलाकात कर रही हैं, और इस मिलने में क्या नताइज निकलेंगे ये चंद दिनों में हमारे सामने आ जाएंगी चीज़ें। सदर ट्रंप चीन पहुंचे हुए हैं, चीनी सदर से मुलाकात करें, बहुत बड़ा वफद है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन उसके साथ अपने मुल्क की भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो वो जंग से हम मुतासर हो रहे हैं, उस जंग के फ़रीक़ैन भी कुछ लड़ाई झगड़े उसी तरह से चल रहे हैं, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसराइल और यूएई के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, उनके किरदार पे तनकीद वो भी चल रहा है। और अपने मुल्क में भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। 28वीं तरमीम होगी या नहीं होगी, और वो जो स्मगलर क्वीन पकड़ी गई है उसका ताल्लुक भी 28वीं तरमीम से था, और कौन उसको चला रहा था, कौन करा रहा था, ये सारी बातें भी। और उसमें पीपल्स पार्टी का रिएक्शन जो है वो तो अब बल्कि सीधी सी धमकी की सूरत में सामने आ गया। लेकिन क्या सियासी जमातें तैयार हैं किसी बड़े एडवेंचर के लिए? और उस तैयारी में अगर देखें तो नून लीग की यानी पंजाब गवर्नमेंट की जो तैयारी नज़र आती है मुझे, उसके हवाले से मैं आपके साथ कुछ बात करूंगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ अमेरिकी सदर का दौरा चीन। अमेरिकी सदर का एयरफोर्स 1 चीन में लैंड कर गया, और अमेरिकी सदर अपने एक बड़े सारे वफद के साथ वहाँ पहुँच चुके हैं अमेरिका में, चीन में, बीजिंग में। और अमेरिकी सदर की चीनी सदर से मुलाकात भी हो गई है, और जनाब बहुत सी बातें हो रही हैं। अमेरिकी सदर जो कि कुछ भी कह सकते हैं, वो चीनी सदर की भरपूर तारीफ़ें कर रहे हैं। मतलब वो उनका जो स्टाइल है ना, फंटास्टिक, ग्रेट लीडर और वो सारी चीज़ें, तो वो चीनी सदर शी जिनपिंग की भरपूर तरीके से तारीफ़ें किए जा रहे हैं। और अपने जो टॉप बिजनेस लीडर्स हैं अमेरिका के, वो भी उनके साथ हैं, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। और वो बिजनेस लीडर्स बाकायदा मुतासर हैं चीन पहुंचकर। मतलब एलॉन मस्क जो है वो तस्वीर बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो पीपल्स हॉल की और वो सारी जगह जो खूबसूरत जगह है, तारीखी, मतलब वो इतनी तारीखी है कि मेरा ख्याल है मैं कब गया था 2019 में, आज तक मैंने अपनी फेसबुक से वो तस्वीर ही नहीं उतारी। वो उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है तस्वीर उसकी फेसबुक पे वो लगाई थी, वो फिर मुझे लगता है वही सबसे अच्छी है। तो खैर वो अमेरिकी सदर और अमेरिकी वफद जो है वो उन चीज़ों से मुतासर है, वो देख रहे हैं चीन की तरक्की। चीन ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में कारनामे नहीं मोजज़े किए हैं। अपनी मुल्क की 80 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन को वो लोग सतह गुर्बत से ऊपर ले गए हैं, और ज़िंदगी के हर शोबे में जो तरक्की है वो चीन में नज़र आती है। वो डिफेंस में है, वो मिलिट्री के हवाले से है, वो फाइटर जेट्स हैं, वो मिसाइल्स हैं, वो डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो आबदोज़े हैं जिनमें पाकिस्तान के साथ भी शराकत है, पाकिस्तान भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। उसके बाद उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसमें वो बहुत आगे जा रहे हैं। मोबाइल और आईटी टेक्नोलॉजी में चीन ने कमाल किया हुआ है। चीनी मोबाइल्स, चीन की टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से तरक्की, 5G में सबसे पहले 5G को लॉन्च करना, मतलब एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, मेडिसिन में, मेडिकल उसमें, सर्जरी में, हर चीज़ में, रोबोटिक साइंस में चीन जो है वो दुनिया के लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में वो तरक्की भी हमागीर होती है ना, जिस तरह जवाल भी हमागीर होता है, तरक्की भी हमागीर होती है। तो जब तरक्की कर रहे हैं तो हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं। तो चीनी सदर वहाँ देख रहे हैं, अमेरिकी सदर उस सब चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत खुश हैं। और उन्होंने चीनी सदर को दावत दी है कि वो 24 सितंबर को उधर आ जाए, व्हाइट हाउस आ जाए। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो है, एक तरफ तो अमेरिकी सदर तो मुतासर है ही, चीनी सदर भी उसमें कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के मुखालिफ ना हो सिर्फ। अच्छा, मुखालफत बहरहाल ये रहेगी, मुखालफत जो है वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन अमेरिका जो है एक बड़ी मार्केट है चीन के लिए भी। तो चीन का वो जो पॉलिसी है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर, तो वो शेयर्ड फ्यूचर वाली जो पॉलिसी है वो पूरी दुनिया के लिए लेके चलता है अमेरिका। ये जो चीन जो है, जो उनका बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम भी है, जिससे अपने आसपास के ममालिक को जहाँ जहाँ उनका वो इनिशिएटिव पहुंचा है, वो चीन वहाँ पे तरक्की चाहता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, वहाँ के लोगों की तरक्की। तो ये तरक्की जो है
وہ سب کو نظر آ رہی ہے. ہاں چین کا جو ایک اب بڑے ہونے کا, بڑی پاور ہونے کا, سپر پاور ہونے کا جو امپریشن ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مارکو روبیو جو وہاں گئے ہیں ان پر چین نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ چین میں انٹر نہیں ہو سکتے, تو اس دورے کے لیے وہ پابندیاں نہیں ختم کی. مارکو روبیو کے نام کو تبدیل کر کے مارکو لو کر دیا ہے, وہ چائنیز لینگویج میں اس کو چینج کر کے, اسپیلنگس چینج کر کے, اور اس میں انہیں وہ ریلیف دیا گیا ہے, ریلیکسیشن ملی ہے کہ وہ پابندیوں سے وہ نکل گئے ہیں. تو انہوں نے اپنا وہ جو پابندی والا کانسیپٹ ہے وہ بھی ابھی رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک انہوں نے معافی نہیں دی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے, وہاں بلایا ہے, ان سب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. چین ان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. تو یہ جیسے امریکی صدر نے کہا نا کہ چین کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں, امریکہ اور چین کے تعلقات, یہ دنیا میں سب سے اہم چیز ہے. تو نو ڈاؤٹ یہ اس دنیا میں سب سے بڑی اور اہم چیز ہے. مستقبل کے حوالے سے, دنیا میں امن کے حوالے سے یا بدامنی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو اگر چین کی جو پالیسی ہے وہ پریویل کرتی ہے تو ہوپ فلی دنیا میں امن ہوگا اور خوشحالی ہوگی, جس کے لیے چین کام کر رہا ہے. لیکن ابھی جو تازہ ترین آخری جو جنگ چل رہی تھی ایران کی اور اسرائیل کی, اور ایران کی اور امریکہ کی انفیکٹ, تو اس میں اگرچہ وہ سیز فائر ہے لیکن مسائل اپنی جگہ ابھی بھی باقی ہیں کچھ. اس کا فائنل جو سلوشن آنا ہے جس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے, چین بھی پاکستان کے ساتھ ہے اس میں. چین چاہتا ہے کہ جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں وہ کامیاب ہو. اس میں یو اے ای کے کردار کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ نے بات کی ہے, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اسرائیلی صدر نے اس جنگ کے دوران خفیہ دورہ بھی کیا ہے, اسرائیلی وزیر اعظم نے. تو یہ ساری معاملات تو چل رہے ہیں, لیکن اس کا جو معاشی بحران ہے وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس کا اثر پاکستان پر بھی ہے. اور پاکستان میں جہاں جب ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, مسائل بڑھ رہے ہیں, معاشی مسائل, ایک طرف تو ہم خوشی منا رہے ہیں نا, سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک اتنا بڑا رول پلے کیا ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کو رکوانے کے لیے, اور اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ہم. پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے, اور وہ فور شیور وہ میٹر آف پرائڈ ہے. لیکن ہمارے اپنے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں, خاص طور پہ معاشی مسائل, جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, بجلی کی قیمتیں, اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے, بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے پھر ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو وہ انفلیشن, وہ مہنگائی, اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل بھی کچھ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, جس میں خاص طور پر ایک 28ویں ترمیم کا ایک معاملہ ہے. اس کے لیے بار بار بات ہوتی ہے کہ وہ فورس کیا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم ہونی ہے. اچھا کیسے ہوگی؟ حکومت ظاہر کرے گی. سب سے بڑی پارٹی نون لیگ ہے جو حکومت میں ہے, اور ان کے ساتھ ان کی اتحادی پیپلز پارٹی ہے. کیا یہ دونوں مل کر, اچھا ان دونوں کے ملے بغیر یہ ہو نہیں سکتی, تو کیا یہ دونوں اس بات پر متفق ہو جائیں گے؟ پیپلز پارٹی نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. بلاول بھٹو کا آج کا اگر ہم بیان دیکھیں تو انہوں نے صاف کہا, انہوں نے کہا جی ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے وزیر اعظم صاحب سے اور باقی ٹیم سے بھی. انہوں نے کہا میری اور صدر صاحب کی, آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, لیکن ساری بات چیت میں کہیں بھی 18ویں ترمیم کا کوئی ذکر نہیں آ رہا. تو ان کی طرف سے صاف جواب, پچھلی ترمیم پر ہم آن بورڈ تھے, ہم نے ہمارا جو موقف تھا وہ اپنی جگہ تھا, لیکن اب جو ہے ہماری بات نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں. 28ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا اب تک کا کہنا یہ کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. دوسری طرف وہ سیدھا سا وہ بیان دے رہے ہیں کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتی تو پھر ہم بھی اپنی پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں. پھر مطلب ان کا مطلب ہے کہ پھر ہم بھی کچھ اور سوچ سکتے ہیں, تو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. وہ نظر ثانی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ ایک بات آج تک کے نمبرز میں بڑی کلیئر ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کا چلنا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ دوسری صورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ جوائن کر لے, تو جو ابھی تک تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. اگر سیاست ممکنات کا کھیل ہے اور کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی, اور نہ کوئی دوست اور دشمن جو ہے وہ دائمی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کا نون لیگ کے ساتھ اتحاد بظاہر ممکن نہیں ہے. اور اگر پیپلز پارٹی بھی فیصلوں پر نظر ثانی کرتی ہے جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی؟ اور پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے تو حکومت ختم ہو جائے گی. وہ جو ایک کہانی چلتی تھی کہ 2.5 سال ہمارے اور 2.5 سال تمہارے,
مطلب اس کے کوئی ایسی تصدیق نہیں ہو سکی کبھی، لیکن وہ باتیں تو چلتی رہی ہیں، آپ سب کے علم میں ہے. تو کیا وہ اب یہ جو 2.5 سال مکمل ہو گئے ہیں، باری نہ لینے کی صورت میں کیا پیپلز پارٹی الگ ہو کر کوئی نیا الیکشن، کوئی نیا تجربہ، کوئی نیا ایڈونچر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ایسی چیز ہوگی؟ بڑی خطرناک سی صورتحال ہے. اچھا، کیا اس کے لیے ایک اور اہم چیز ہے، ایسی صورت میں کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز یا خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی تیاری کر لی ہے؟ تیاری اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد باہر الیکشن ہوگا نا، پھر عوام کے پاس جانا ہوگا، پھر ووٹ مانگنے ہوں گے. تو اس میں ایک تو وہ سیاسی قوت کے طور پہ پی ٹی آئی والا معاملہ اپنی جگہ رہے گا کہ کیا پی ٹی آئی کا کیا سٹیٹس ہے، پی ٹی آئی کی کیا سٹینڈنگ ہے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ ان دونوں پارٹیوں کے پاس عوام کو بتانے کے لیے اپنی پرفارمنس میں کیا ہے. جہاں پیپلز پارٹی بہت سی چیزوں کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے کچھ کام کیے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، وہیں نون لیگ کے پاس زیادہ چیزیں ہیں بیچنے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے، عوام سے ووٹ لینے کے لیے. خاص طور پر پنجاب میں جو نون لیگ کی حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی، ان کے تو ایک لائن لگی ہوئی ہے نا پروجیکٹس کی. اچھا، پھر وہ پروجیکٹس نہیں ہے صرف کہ ایک ہوتا ہے نا پروجیکٹ اناؤنس کر دیا کہ ایک روڈ بنانی ہے، موٹر وے بنانی ہے، اور وہ پچھلے 5 سال سے اگر بن رہی ہے تو ایسا نہیں ہے، یا پشاور والی بی آر ٹی جب بننے لگی تھی تو سالوں گزر گئے تھے، ایسا نہیں ہے. مریم نواز کی حکومت کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جو پروگرام اناؤنس کرتی ہیں پھر وہ ود ان ڈیز اور منتھس، مطلب وہ جو بھی گیون ٹائم لائنز ہوتی ہیں اس میں وہ کام پھر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ گراؤنڈ پر آ جاتا ہے. اچھا، اس کی میگنیچیوڈ کا یہ فرق ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے براہ راست کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور مستقبل میں کتنے لوگوں کو ہوگا، یا امیڈیٹ کیا ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے، بٹ وہ ایک بڑا نمبر نظر آتا ہے، ایک ریزنیبل نمبر جو کہ لوگوں سے شیئر کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، جس کو اپنی کارکردگی کے طور پہ دکھایا جا سکتا ہے. مثلا تازہ ترین جو کل کا ان کا تھا پروگرام، انہوں نے جو اناؤنس کیا جہاں پر صنعتی کارکنوں کو انہوں نے گھر دینے کی بات کی تھی، اور کمال یہ ہے کہ جو 1 سال کے عرصے میں تقریباً گھر بنا کر، اور 720 گھر میرا خیال ہے ان کا جو نمبر آیا ہے، مفت فلیٹس جو ہیں وہ بانٹ دیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود اس تقریب میں شریک تھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال کے پیریڈ میں وہ سارا پلان اناؤنس ہوا، بلکہ 1 سال سے بھی کم ٹائم ہے میرا خیال ہے. وہ سارا کچھ کر کے پلان کیا، اس میں لوگوں نے درخواستیں دی، ان کی بیلٹنگ ہوئی، لوگوں کی الاٹمنٹ ہوئی، وہ فلیٹس بنے اور ان کو دے دیے گئے. اور ابھی اس کے ساتھ ساتھ پرابلی شاید ٹیکسلا کے علاقے میں جو ہے 500 فلیٹس اور بن رہے ہیں اسی طرح سے. تو مریم نواز کا جو میں کہہ رہا ہوں نا کارنامہ کہہ لیں، ان کی کارکردگی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ وہ جو پلان کر رہی ہیں وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں. اسی طرح مطلب ہاؤسنگ کے حوالے سے کریں تو روٹی کپڑا مکان جو ہے نا بڑا ایک اہم چیز ہوتی ہے، جو نعرہ پاکستان میں تو 70s سے سٹارٹ ہوا تھا، بھٹو دور میں بڑا یہ پاپولر نعرہ رہا سیاسی. آپ یہ دیکھیں کہ تازہ ترین جو نیو یارک کے میئر کی جب بات ہوئی وہاں پر بھی یہی نعرہ لگا. بیسک ضرورت ہے نا انسان کی. تو جب ہم مریم نواز کے یہ ایک تو صنعتی کارکنوں کے لیے فلیٹس کی بات کریں، دوسرا ان کا جو پروگرام ہے اپنی چھت اپنا گھر، اس میں بھی لوگوں کو جو لون مل رہا ہے بڑی کم انسٹالمنٹس پہ، بڑے کم اس پہ مارجن کے ساتھ، تاکہ آسانی سے وہ واپس کر سکیں اپنا گھر بنانے کے لیے. کہ اگر شہروں میں کسی کے پاس 5 مرلے تک کا پلاٹ ہے اور دیہی علاقے میں 10 مرلے تک کا پلاٹ ہے، تو اس پہ گھر بنانے کے لیے 15 لاکھ روپے تک کا لون جو ہے وہ 7 سال کی قسطوں میں مل رہا ہے، جو 7 سال میں پے بیک کرنا ہے. تقریباً کوئی 14,000 روپے کی قسط بنتی ہے. تو کم آمدنی والے لوگوں کے لیے، کم آمدنی والے طبقے کے لیے ایسی سہولتیں دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے بیسیکلی. تو وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اگر کوئی بات ایسی چل رہی ہے کہ کل کو الیکشن میں جانا ہے، اچھا چلے وہ آج نہیں 2.5 سال بعد صحیح جائے، جانا تو ہے نا، تو حکومتوں کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا. پی ٹی آئی نے بھی ابھی ایک اپنی وہ رپورٹ شائع کی ہے، میں اس پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ذرا ڈیٹیل سے. انہوں نے اپنی 2 سالہ کارکردگی چھاپی ہے، شائع کی اخبارات میں اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن میں ابھی فی الحال وہ اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جو بلاول بھٹو نے بات کی ہے کہ ہم فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں. تو سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حکومت کا کام یہ ہے کہ فرام دا ڈے ون جب حکومت بنتی ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان میں تو اسی دن سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو جاتا ہے، اسی دن سے وہ حکومت خطرے میں آ جاتی ہے. تو حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس دے، کام کر کے دکھائے، لوگوں کے لیے کام کرے، لوگوں کے دل جیتے.
لوگ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو انہیں پتا ہو کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ہمارے لیے یہ کام کیے ہیں. وعدے تو سب کرتے ہیں, انتخابی منشور بھی چھپتے ہیں, ریزلٹس کون دیتا ہے یہ میٹر کرتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ تمام پارٹیاں ہر صوبے میں ہر ضلع میں کہتا ہوں ضلعی حکومتیں بھی بنے, سب اپنا اپنا کام پورا کریں. وہ جب اچھا کام کر رہے ہوں گے فائدہ کس کا ہوگا؟ آپ کا, میرا, آپ کا, ہم سب کا.